आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पनामा केस में अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। अब जो दलाइल के दौरान जजेस साहिबान की ऑब्जर्वेशंस आती रही हैं, उसमें एक चीज़ बहुत वाज़े होके सामने आई है और वो ये कि शवाहिद मुकम्मल नहीं है। जो अदालत चाह रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि वो उनके सामने रखे, वो नहीं रख सके हैं, जिसका मतलब है कि अदालत को अब वो जवाबात जो पीटीआई ने सवालात उठाए हैं उनका या तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी कि वज़ीर आज़म साहब की फैमिली से लेने होंगे, उनके वकला से लेने होंगे, या फिर फैसला जिस किस्म के जवाबात आएंगे उन्हीं की बुनियाद के ऊपर करना होगा। तो वो फैसला किस किस्म का होगा उसके बारे में हमने पहले भी गुफ्तगू की है। आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। चौधरी जाफर इकबाल साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए दिफा रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। राजा आमिर एडवोकेट साहब हैं, माहिर कानून हैं। अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आफ्ताब गुल साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, माहिर कानून, हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे। चौधरी जाफर इकबाल साहब, अब तो बारी आ गई है आपकी, तो अब पता चलेगा कि पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के अदालत सवालात पूछती रही है, जवाबात नहीं आते, तो मेरा ख्याल है आप ये मौका नहीं देंगे अदालत को। जो भी आपसे जवाब मांगा जाएगा वो आप देंगे, चाहे वो कतरी फैमिली के हवाले से हो कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, उन्होंने आपको फ्लैट्स कब ट्रांसफ़र हुई, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, और फिर जब आपने दुबई वाली फैक्ट्री बेची उसका जो सारा सरमाया था वो आप कहाँ ले गए, कौन से बैंक के थ्रू ले गए, ये तो आप सब आप अदालत को बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये बातें सारी होंगी इंशाल्लाह अदालत में होंगी। बतौर पॉलिटिकल वर्कर मैं इस पनामा केस को दो तरह से देखता हूँ। एक तो वो काम है जो अदालत आलिया का है और वो यकीनन करेगी, और जितना कोई इल्म मेरे पास है और जो मैंने पढ़ा सीखा है उसके मुताबिक तो जो भी कोई केस अदालत में चल रहा हो उसे वहीं पे चलने देना चाहिए। कबल अज़ वक्त उस पर तबसरे, क्या सराइयाँ, किसने क्या कहा, कौन कैसे बैठा, कौन उठा, यहाँ तक पिछले दिनों किसी साहब का जूता ख़राब हुआ तो उसके ऊपर सारा दिन गुजर गया कि वो किसने जूता दिया और कैसे ख़राब हुआ और कौन पहना। नहीं, ऐसी तो बहुत सारी चीजें जो कि हिस्सा नहीं है प्रोसीडिंग्स का वो भी रिपोर्ट हो जाती हैं। नईम बुखारी साहब कितनी दफा सर्दी के मौसम में वॉशरूम गए या नहीं गए वो भी हिस्सा बन जाता है उसका। मैं उसमें बिल्कुल नहीं जा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बता दूं, मैं कमेंट नहीं कर रहा दो तरह से। मैं अगर मुझे इजाजत दें के कोर्ट के अंदर शवाहिद के ऊपर उसके ऊपर कमेंट नहीं कर, मैं लीगल स्ट्रेटजी जानना चाह रहा हूं। आपके वजीर आजम साहब को इम्प्लीकेट कर रखा है उन्होंने। लीगल स्ट्रेटजी जो है वो यकीनन वकला ने तैयार की है और वो अदालत के लिए है। वो इसलिए नहीं है कि हम शाम को बैठे और बताएं कि जी सुबह हम ये कपड़े पहन के जाएंगे, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। वो तो सारी चीज़ें अदालत के लिए हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जवाब दावा भी है, जो सवालात उठेंगे यकीनन उनका जवाब वहाँ पे अदालत में दिया जाएगा। मुझे दो जुमले मुझे कह लेने देना। एक तो काम वो है जो अदालत के अंदर चल रहा है, और मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि जो कुछ भी अदालत पूछेगी, ये पहले भी कहा गया और आज भी हर दफ़ा के वो वहाँ पे अदालत में बताया जाएगा, बयान किया जाएगा जो भी सवालात उठेंगे। एक मुझसे बेहतर हमारे भाई एडवोकेट हैं राज साहब, वो बता सकेंगे कि जो इल्ज़ाम लगाता है उसने बहुत सारी चीज़ें साबित करनी होती हैं। इसी तरह का, क्यों मैं भी इलेक्शन से लड़ के हूँ, ये भी सारा इलेक्शन का ही रोला है। तो एक दफा जमहूरिया पाकिस्तान है, एक दफा सुन लेना, एक दफा मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि जिसके पास ड्यूल नेशनलिटी है, तो अब वो इल्जाम लगाने वाले ने डॉक्यूमेंट्स पेश करने थे, मैंने नहीं। मेरे पास तो पाकिस्तानी नेशनलिटी है, आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, मैं उसके मुताबिक अपना सारा करता हूं। तो आज भी खलीफा वक्त का जब नाम आ रहा हो ना, आज भी ये सारी चीजें उन्होंने पेश करनी है। जो बातें हमसे पूछी जाएंगी हम बताएंगे। दूसरा पहलू है सियासी पहलू ये कि 2013 में पाकिस्तान के अवाम ने एक फर्द को, एक पार्टी को एक मैंडेट दिया, मरकज के लिए, और केपीके के लिए किसी को दिया, पंजाब के लिए दिया, पीपल्स पार्टी को सिंध के लिए, बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत बनी और उनको 5 साल अपना अपना काम करना था।
ہاں یہ الیکشن دھاندلی والا کیس ہو، یہ پاناما والا ہو، جس میں جتنا بھی کھینچ کے لائیں، جس طول و عرض میں آپ جائیں، اس سارے سے ایک ہی مقصد تھا ان پارٹیز کا جو اس کے اوپر بہت زیادہ گفتگو بحث اور سارے وہ کر رہے ہیں کہ کسی طور طریقے سے میاں نواز شریف کو اس کے کام سے روکا جائے، لیکن وہ بھلا آدمی اپنے کام کے اوپر چلتا رہا، کام کرتا رہا، اور آج بھی وہ اسی اپنے پیس کے ساتھ اپنا کام، وہ ذمہ داریاں بطور وزیر اعظم ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ادا کرتے ہوئے آپ محسوس نہیں کرتے کہ یہ بھی وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے کہ جو ان پہ الزام لگایا جائے وہ اس کا جی جواب دیا نا، ہر دیا، آپ نے قومی اسمبلی کے اندر بھی دیا، عدالت عالیہ کے اندر بھی دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جس کام کے لیے ہمیں منتخب کیا گیا تھا اور جو منتخب نہ ہو سکے، جو ان کا مسئلہ ہے، وہ نہ تو بلدیاتی انتخابات میں ان کا حل ہوا، نہ ضمنی انتخابات میں حل ہوا، وہ پولیٹیکل سائیڈ ہے، نہ ہی وہ جی پولیٹیکل سائز ہے، پولیٹیکل سائیڈ، لیکن ہم ذرا تھوڑا سا پاناما کے حوالے سے چوہدری صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں جی پاناما ہی کی بات کر رہا ہوں، جو ڈیفرنسز، ایک تو پبلک ڈومین کے اندر جو ڈیفرنسز ہیں، میں تو کہتا ہوں آپ مسلم لیگ نون کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ججز صاحب کی طرف سے آبزرویشنز یہ آ رہی ہیں کہ ہم یہ سٹیٹمنٹس کی بنیاد کے اوپر تو فیصلہ نہیں دے سکتے۔ آفتاب گل صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ہاں میں سن سکتا ہوں، یہ آپ میں نے صرف چونکہ لیٹ جوائن کیا ہے، جی جی، یہ ابھی کون صاحب بول رہے تھے؟ یہ چودھری جعفر اقبال صاحب ہیں جی، ایم این اے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور پارلیمانی سیکرٹری برائے دفاع، جی جی جی، مجھے ان سے گفتگو ہو رہی تھی۔ اچھا چودھری صاحب سے ہماری گفتگو ہو گئی، آفتاب صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، جو پبلک ڈومین کے اندر ابھی جو کانٹرڈکشنز کی بات ہوتی رہی ہے، عدالت کے اندر مختلف بیانات ہیں شریف فیملی کے ممبران کے، ججز صاحبان نے آبزرویشن دی کہ اس کی بنیاد کے اوپر اگر ہم لوگوں کا فیصلہ کرنا شروع کر دیں تو پھر پتہ نہیں بات کہاں تک چلی جائے گی۔ تو جس قسم کے شواہد عدالت کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، آپ پر امید ہے کہ یہ کیس کا فیصلہ بہت مدلل طریقے سے عدالت کو بہت آسانی ہوگی اس کیس کا فیصلہ کرنے میں؟ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 منٹ کی ایک اپنی پریلیمنری ایک عرض کر دوں۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ سپریم کورٹ کی جوریسڈکشن کے اندر نہیں آنے چاہیے، یہ سیاسی معاملات ہیں، یہ اس طرح نہیں ہیں کہ آپ مجھے وہ دیکھیں جی، آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے صاحب جو کہہ رہے تھے کہ وہ الیکشن جیت گئے اور اس کے بعد وہ یہاں پر آ گئے، اس کے کئی اور راستے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کا نہیں۔ میں صرف آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں 1974 میں واٹر گیٹ کا کرائسس ہوا تھا امریکہ میں، امریکہ کا صدر جو تھا اس کو ایونچولی ہی ہیڈ ٹو ریزائن، لیکن ہی ریزائنڈ بیکاز دی سینٹ جوڈیشری کمیٹی ٹک اے پوزیشن اگینسٹ ہم۔ کسی عدالت نے، نہ سپریم کورٹ نے، نہ کسی نیچے کی عدالت نے، میں نہیں، میرا یہ خیال ہے، میں نہ تو مسلم لیگ نون کا ممبر ہوں جی، نہ ہی میرے کوئی ان کے ساتھ بہت زیادہ کوئی کامن ایسے انٹرسٹ ہیں، لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں، دس از آلریڈی این اوور برڈن جوڈیشری۔ آپ سپریم کورٹ سے یہ کس طرح فیصلہ کروا سکتے ہیں؟ اس کے 2 ہی طریقے تھے، یا تو وہ جو سڑک پہ وہ لوگ چلے گئے تھے یا اسمبلی میں چلے جاتے۔ یو سی ونس یو سبمٹ ٹو دی الیکٹورل پروسیس، تو پھر آپ کا یہ آپ کی ومز نہیں ہے کہ بھائی نہیں آج میں نہیں مانتا کل میں مانتا ہوں۔ لیکن سپریم کورٹ نے بھی کمٹ کر دیا نا، آپ نے کہا سبمٹ کرتے ہیں اپوزیشن پہ، لیکن یہاں پہ سپریم کورٹ نے خود کمٹ کر دیا، دونوں پارٹیز سے ان کا کنسنٹ لے لیا۔ سپریم کورٹ سر میں عرض کروں، سپریم کو میں نے تو آپ سے وہ عرض کرنی ہے جو میری سمجھ میں آتی ہے۔ سپریم کورٹ نے 4-5 دفعہ مارشل لاء کو بھی لیگل ڈکلیئر کیا ہوا ہے، میں کوئی ان کی تائید کرنے نہیں آیا، لیکن میں ایک بات آپ کو کہوں، یہ معاملہ سپریم کورٹ کے حل کرنے کا نہیں ہے، یہ ہم نے ایک سیاسی پروسیس کے اندر ہم نے سبمٹ کیا ہے، سب نے کیا، عمران نے بھی کیا ہے، ہم نے بھی کیا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے، نون لیگ، تو یہ معاملہ وہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ فٹافٹ ایک 500 روپے کا کاغذ لگاتے ہیں، 200 روپے کی ٹائپ کرائے، سپریم کورٹ چلے گئے۔ بھائی سپریم کورٹ کیا کہے، وہ کہاں سے شہادتیں لائے، کیا کرے؟ کسی اور ملک میں سپریم کورٹ نے کبھی ایسا، میں نے آپ کو واٹر گیٹ کا دیا ہے، آپ کے بڑے بڑے یہاں مفکر ابھی آئیں گے، ان سے پوچھئے کہ یہ تو کوئی سکینڈل ہی نہیں ہے جو سپریم کورٹ کے وہ جو واٹر گیٹ کا تھا جس میں نکسن کو ریزائن کرنا پڑا، آپ دیکھیے اس کے اندر کیا ہوا۔ سپریم کورٹ نیور انٹرفیئرڈ، اٹ واز دی جوڈیشری کمیٹی which came forward۔ یہ میرا عرض کرنے کا میں آپ کا پرنسپل جو آرگومنٹ ہے I understand that، بالکل آپ نے اپنی پوزیشن واضح کر دی کہ اس معاملے کے اندر سپریم کورٹ کا آپ کو رول نظر نہیں آتا، یہ سیاسی معاملہ ہے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن پلیز کم ٹو دس ادر سائڈ، یہ وہ دوسری سائڈ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، وہ سائڈ یہ ہے کہ ایک طرف محاذرائی ہو رہی تھی، اس محاذرائی کے دوران سپریم کورٹ نے کہا کہ جی ہم فیصلہ کر دیں گے، آپ بتائیں آپ دونوں کو قبول ہوگا، so the Supreme Court itself committed to this case، انہوں نے کہا کہ ہم ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ Now what I want to know is، جو جس قسم کے آپ شواہد دیکھ رہے ہیں عدالت کے سامنے رکھے جا رہے ہیں،
اس کی بنیاد پہ اب تو ہو گیا نا جی, ایک آپ کا پرنسپل, اس کے اوپر سٹانس بھی آ گیا, آرگومنٹ بھی آ گیا, لیکن اب کیس چل رہا ہے تو اس کے اندر جس قسم کے شواہد رکھے جا رہے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو پوچھ رہا تھا کہ سپریم کورٹ اگر ان شواہد کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرے گا وداؤٹ اینی کمیشن تو وہ کس قسم کا فیصلہ, وہ سپریم کورٹ کو بڑی آسانی ہوگی جانچنے میں جو کاغذات رکھے جا رہے ہیں ان کے سامنے. میں عرض کروں جی, دیکھیں پلیز, انہوں نے کہہ دیا سپریم کورٹ نے کہ جی ہم اس کو سنیں گے, ہم اس کا فیصلہ بھی کریں گے, تو سپریم کورٹ اپنی وزڈم میں ہی کرے. دیکھیں میں نے بھی 45 سال جو ہے سیاست ہی کی ہے, ٹھیک ہے جی, میں نے دنیا بھر کی سیاست دیکھی ہے. میں اس بات پہ آ ہی نہیں سکتا کہ میرے سیاسی مسائل جون سے ہیں, بھلے وہ بھٹو صاحب کی پھانسی ہو یا بھلے وہ کوئی اور کام ہو, کہ وہ سپریم کورٹ کرے. نہیں, سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے. سپریم کورٹ کو اوور برڈن نہیں کرنا چاہیے. میں آئی ہیو a soft corner of sympathy for the Supreme Court because it has been traditionally overburdened. یہ معاملہ سیاسی ہے, پہلے الیکشن لڑا گیا ہے, تو آپ دو ہی کام کر سکتے ہیں, پارلیمنٹ میں جا کے احتجاج کر لیں, اتنا تنگ کر لیں ان کو کہ یہ سنیپ الیکشنز کال کر دیں, لیکن سپریم کورٹ کو لا کے کیا اس میں سے کسی ملک میں کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ میری بات سنیں, میں نے ابھی آپ کو واٹر گیٹ ہی کہا, اس لیے میں نے اور بھی بہت سے اسکینڈل ہوئے, میں واٹر گیٹ کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ ہر آدمی کی زبان کے اوپر ہے, وہ کہ بہت سال ہو گئے, اب کوئی about 41 years ago this thing came, 43 years ago this happened, but the question now is how is this, how does it how does it behove the Supreme Court to take up the political issue? ان کو نہیں کرنا چاہیے. چلیں آپ ایسے مجھ سے پوچھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں جی کہ سپریم کورٹ کے ساتھ زیادتی ہے یہ کہنا کہ آپ اس کیس کا فیصلہ کریں. ان کو نہیں کرنا چاہیے, ان کو نہیں کرنا چاہیے آفتاب صاحب, لیکن اور معاملات بھی ہیں. میں آتا ہوں آپ کے پاس, میرا اور آپ کا اس بات سے جو آرگومنٹ ہے وہ ابھی کنٹینیو کرے گا, میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, کیونکہ ہم کیونکہ اب سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا, لیکن اس کے اندر سے جو مختلف اس کے اینگلز ہیں, آئی وانٹ ٹو ٹاک اٹ آؤٹ ود یو. یاسمین راشد صاحبہ, آپ نے آرگومنٹ سن لیا. سپریم کورٹ جو ہے, آفتاب گل صاحب کہہ رہے تھے ہی از اے لیگل مائنڈ, کہ آپ نے یہ سیاسی معاملے میں سپریم کورٹ کو گھسیٹ لیا ہوا ہے, اور اب جب کاغذات دینے کی باری آتی ہے تو بار بار سپریم کورٹ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جناب جواب دے دیں, 18 سوال کر دیے, اب آپ منی ٹریل دے دیں, نہیں آ رہی آپ کو, 2006 سے پہلے تعلق آپ بتا دیجئے ان فلیٹس کا فیملی کے ساتھ. That is not there, وہ نہیں سامنے آ رہا. ایک تو نمبر 1 جی, میں آفتاب گل صاحب کی اس بات کا جواب دینا چاہوں گی جی کہ ہم کوئی شوقیہ سپریم کورٹ میں بالکل نہیں گئے. آپ کو پتا ہے, اگر ہم if you get the history straight, جب یہ اسکینڈل کیم اپ, پاناما گیٹ کا, یہ پاناما لیکس کا اسکینڈل آیا, تو آپ کو پتا ہے سب سے پہلے تو ہم الیکشن کمیشن میں گئے. میں ہی گئی تھی الیکشن کمیشن کے اندر, 6 مہینے سے تو وہاں ایڑیاں گھسیٹ رہے تھے الیکشن کمیشن میں. جی میں لے کے گئی, میں I took an evidence with me indicating کہ بھئی مریم نواز is dependent on her father. میرے پاس I had a certified copy from the session judge, اور اس کے اوپر اس پہ پہلے تو ایک وکیل بدلا گیا, پھر دوسرے آئے, پھر وہ کرتے کراتے 6 مہینے 7 مہینے وہاں بھی گزر گئے. اس کے علاوہ اب تو وہ کالم کی انٹرپریٹیشن انہوں نے کر دی سپریم کورٹ میں, فرگوسن کی رپورٹ بھی آ گئی, ڈان کے اندر چھپ گئی. ایک سیکنڈ, وہ مور لگ گئی اب اس کے اوپر. جی ایک سیکنڈ میں بتاؤں جی پلیز. یہ کاش کہ یہ سارا کام پہلے ہوتا نا, یہ تو بہت کچھ ہوگا, اور لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب یہ بات آئی اور the Prime Minister came into the Parliament, تو انہوں نے پارلیمنٹ میں آ کے خود کہا کہ بھئی میں خود اپنے سارے ثبوت پیش کروں گا. ہم نے تو نہیں کہا تھا نا. He came at, یہ تو ایک پاناما کی جو لیکس تھیں, ان کو already the family had been informed about it. According to the information that we are getting now, کہ فیملی کو انفارم کیا گیا تھا, ان کو کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر کوئی جواب دینا چاہتے ہیں. انہوں نے جب جو بھی جواب دیے نہیں دیے, اس کے بعد جو ہوا آ کے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی میں بھی اپنے آپ کو پیش کروں گا, میری فیملی بھی اپنے آپ کو پیش کرے گی. یہ ساری باتوں کے بعد پھر انہوں نے کہا جی اب ہم کمیشن بنائیں گے. آپ کے سامنے جب کمیشن کی بات ہوئی, تو جو کمیشن بنانے کی بات جب کہی انہوں نے, تو جو لیٹر گیا تھا اس پہ ہم سب کا بھی یہی کمنٹ تھا, اور یہی بات وہاں کے چیف جسٹس صاحب نے بھی کہہ کے بھیج دیا کہ اس طرح کی ٹوتھلیس کمیشن بنانے کا تو کوئی فائدہ نہیں. اس کے بعد آپ کے سامنے پھر ایک نیا لیٹر گیا. یعنی آپ کو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کی میں بات کر رہی ہوں, ایک چیز کو لمبا لٹکایا جائے. آپ کا آرگومنٹ ہمارے پاس آ گیا کہ آپ نے اداروں کو بھی انوالو کر کے دیکھا, ہر طریقے سے کیا جی, ہر ادارے کو. اور آپ بات نہیں بنی, آپ کہہ رہی ہیں جب ہم نے پروٹیسٹ کیا, جب ہم نے پروٹیسٹ نہیں, ہم نے سپریم کورٹ میں آپ کو بتایا, ہم سپریم کورٹ گئے تو پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے ہمارا کیس اٹھا کے باہر پھینک دیا کہ یہ دس از frivolous. The registrar was comments raised objections. raised objections on God, this is frivolous. اس کے بعد ہم نے پروٹیسٹ شروع کی. آپ کے سامنے یہ پروٹیسٹ تھا, ایک
یہاں ایک جنگ کا سما بن گیا تھا. آپ کو بھی پتا ہے, یو ریمبر وی ریمبر کہ کیا ہو رہا تھا. دی چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا کو اس طرح اس کے اوپر رویہ تھا جیسے شاید وہ ہندوستان سے آگے, کہیں اور سے آگے, باہر کے ملک سے آگے, کوئی فتح کرنے آیا. اس کے اوپر ہمارا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ چیف منسٹر تھے ایک صوبے کے. نہیں تو آ رہے تھے, he can't come and meet the head of his party along with protesters. No, he was coming with his ministers. Let's make it very clear. بڑا لاؤ لشکر تھا ان کے ساتھ. آپ یہ مجھے بتائیں, ہمارے ساتھ بندے آ جائیں تو وہ لاؤ لشکر ہے, چیف پرائم منسٹر کے ساتھ آئیں تو وہ ان کا موٹر کیڈ ہے. بڑی بات ہے یہ تو, آپ اس کو let's not differentiate it that way. بندے جب آتے ہیں, میں آئی تو میرے ساتھ بھی 10-15 گاڑیاں تھیں, اس کا کیا مطلب ہے کہ میں کوئی لام لشکر لے کے آئی ہوں اور میرے پہ ٹیئر گیس چلائی جائے؟ آپ کے سامنے ٹیئر گیس چلی. کنٹیکسچلائز کرنا ہوتا نا اس وقت, کیا حالات کیا تھے, وہ کرنے کیا رہے تھے, اس کے باوجود this is a democratic government. We have the right to protest. اس میں پروٹیسٹ میں تو کسی نے کوئی منع کیا نہیں ہے. اور اب یہ ساری چیزوں کے بعد اگر کسی نے لی ہے ایکشن تو the Supreme Court took an action, جس طرح آپ فرما رہے ہیں. اب آ گیا جہاں تک مسئلہ جی برڈن آف پروف کہ جی ہمارے پہ پڑ رہا ہے. ہم نے دیکھیں ہر چیز کے کاغذ وغیرہ جتنی ہماری سمجھ بوجھ ہے ہم نے دے دی. ٹھیک ہے, آپ کے اپنے جرنلسٹ ہیں جن کا نام آپ کو سب کو پتا ہے, عمر چیمہ صاحب, who represents the international consortium of journalists. He should be called as a witness for a simple reason کہ اگر وہ ساری باتیں ان کاغذات میں جو آئی ہیں وہ غلط ہیں تو why has the prime minister not gone into the court کہ بھی یہ defamation کی ہے میری فیملی کی against that? Why have they not actually challenge ICGS? Why was the procedure کیا adopt ہوگا, mechanism کیا ہوگا, that rests with the court. court نے تو آپ کو offer کیا کہ ہم commission بنا دیتے ہیں, you guys did not submit to that. آپ نے کہا جی ہم نہیں مانتے. دیکھیں ہم چاہ رہے تھے کہ ڈے ٹو ڈے already آپ نے قوم کو پچھلے 10 مہینے سے لٹکا رکھا ہے. میں نے بھی اپنے پروڈیوسر کو لٹکایا ہوا ہے جی بریک کی وجہ سے. بریک لے لیں جی, جلدی سے واپس آتے ہیں. پھر ناظرین ساتھ تھا جس کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ they would be able to test veracity of evidence, کہ ایویڈنس کیا ہے اس کی تحقیق ہو جائے گی. وہ ابھی تک نہیں ہوا. دوسری چیز, یہ مقدمہ زیادہ تر اس کے کاغذات اور شواہد پاکستان کے اندر ہیں, پاکستان کے باہر ہیں. فیصل صاحب, سب سے پہلے تو دو باتیں. ایک, گل صاحب نے کہا کہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے اور اسے سپریم کورٹ کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا. I totally disagree. This is not a political issue. یہ ایشو ہے اس قوم کا کہ کرپشن کا ایشو ہے, یہ ایشو ہے ہمارے اداروں کا ایشو ہے, یہ ایشو ہے کہ جن کا کام ہے ایسی چیزوں کی انویسٹیگیشن کرنے کا, جب وہ نہیں تو وہ کرتی, اداروں نے, عامر صاحب اداروں نے کون سا انویسٹیگیٹ کیا, وہ نہیں کرتی تو تب آپ کے پاس صرف واحد ادارہ رہ جاتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں جا کے یہ کہیں کہ جناب یہ انہوں نے کرنا تھا, یہ نہیں ہو رہا, یہ اس کا کام تھا, یہ اس نے نہیں کیا جیسے کہ انہوں نے کہا. نمبر 2, آپ نے جو بات کہی کہ جی یہ جو ایویڈنس آ گیا, آپ کو بھی میری نظر میں ابھی تک کورٹ کے سامنے مٹیریل آیا ہے, اس کو ہم ایویڈنس نہیں کہیں گے. ایویڈنس نہیں کہیں گے, مٹیریل رکھا گیا کورٹ, مٹیریل رکھا گیا ہے. ایویڈنس جو ہوتا ہے وہ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں یا وہ شہادتیں ہوتی ہیں جو اس ملک میں جو ایک قانون ہے جس کو ہم ایویڈنس ایکٹ کہتے ہیں, جس کو ہم قانونی شہادت کہتے ہیں, اس کے تحت ایڈمیزیبل ہو, اس کے تحت اس کو مانا جائے. اب آپ کوئی بھی ڈاکیومنٹ یا مٹیریل کورٹ کے سامنے رکھیں گے, دیٹ وڈ ناٹ بی این ایویڈنس. نمبر 2, اب کورٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کمٹ کر لیا کہ ہم ڈیسیژن دیں گے. اب کورٹ نے ڈیسیژن کیا دینا ہے؟ ڈیسیژن دینے کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر کرمنل پروسیڈنگز ہیں یا جو بھی ہیں, اس میں ایک پینل آ رہا ہے نا الٹیمیٹلی, تو کورٹ کہہ چکا ہے کرمنل ٹرائل نہیں ہے, کورٹ کہہ چکا ہے ہم ٹرائل کورٹ نہیں ہیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. کیا کرنا ہے کورٹ نے؟ اب کورٹ نے سب سے پہلے ایویڈنس لینا ہے نا, پھر اس نے کہنا ہے یہ پوائنٹس ہیو بین پرووڈ, these documents have been proved, and after they have been proved, اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ گلٹی ہے یا نہیں, on the basis of that evidence. تو ابھی تک تو کوئی ایویڈنس ہے ہی نہیں, ابھی تک تو مٹیریل ہے. ابھی اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جیسے اس کو بلا لیا جائے, وہ کیا نام ہے عمر صاحب کو, عمر صاحب ان ڈاکیومنٹس کا کیا آتھر ہے؟ کیا اچھا عمر چیمہ, کیا عمر چیمہ نے وہ کہیں سے سائن کیے ہوئے ہیں یا وہ کسی بینک میں یا کسی آف, وہ تو ایک اس کا جرنلزم ان کی ممبر ہے, پاکستان میں ان کا ایک نمائندہ ہے. He cannot be termed as a
विटनेस साहब कह रहे हैं टर्न नहीं किया। आमिर साहब, अगर मैं आपका आर्गुमेंट मान भी लूं कि ये सियासी केस नहीं है, तो मुझे ये बताइए, इज इट द करेक्ट फॉरम? मेरा भी एक नुक्ता नजर है, मैं उसको रिफरेंस किए देता हूं। देखिए, जो वो कहते हैं कि आप यू कुड हैव गॉन टू, आप लोगों को के पास जा सकते थे, आप इसको इलेक्शन का इशू बना सकते थे, मुतहर्रिक कर सकते थे, आप जो धरने शरने करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आप वो कर सकते थे, आपने नहीं किया। ऑन द अदर साइड, ये जजेस जिनके पास अभी तक आप तरीकाकार के ऊपर नहीं एग्री कर सके हैं कि कमीशन बना के वो ये जांच लें कि ये कागज ठीक है कि नहीं ठीक है, बड़ी मुश्किल में तो डाल दिया आपने उनको, तो आप कह रहे हैं कि इन्हीं कागजों की बुनियाद के ऊपर आप फैसला कर दें। जी यास्मीन साहिबा। देखिए जी, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, मेरा ख्याल है आफ्ताब साहब शायद मिस करते रहे हैं, मेरा ख्याल है जो प्रोटेस्ट, जितनी प्रोटेस्ट और जितना आवाम के पास हम जाते हैं, शायद कोई और पार्टी जाती नहीं। तहरीक इंसाफ मुसलसल इट हैज़ बीन प्रोटेस्टिंग, और इस मौजू के ऊपर भी हमने प्रोटेस्ट ही शुरू की। इस बात के ऊपर ही, अगर इनको शायद याद नहीं है कि जी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स केम अप और पूरे कंटेनर से पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया गया। अभी तो हमने आए नहीं तो इस्लामाबाद बंद कर दिया गया। अगर आप आ जाते तो फिर क्या हाल होता? अब मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखिए जी, जहां तक प्रोटेस्ट का ताल्लुक है, वी प्रोटेस्टेड। जहां तक किसी फोरम का ताल्लुक है, हमने हर फोरम का दरवाजा खटखटाया, यहाँ तक वो कभी हम नहीं गए उनके पास, हम सबके पास गए। एंड ऑफ द डे मुझे लग रहा है वो तो इस तरह कह रहे हैं कि हमें इन्वेस्टिगेट ही नहीं सारा कुछ करना चाहिए। आई मीन इफ देयर इज अ व्हाइट कॉलर क्राइम, आप किस तरह कह रहे हैं? हमने तो ये इल्जाम नहीं लगाया ना। अगर कैमरून कैन कम एंड एक्सप्लेन हिमसेल्फ, अगर वो आके अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई ये जो 30,000 पाउंड है, वो एग्जैक्टली यही कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर तो आके कहते ना, हमने मना किया, हमने एक सेकंड साहब आप मेरे दरमियान नहीं, प्लीज डोंट टॉक व्हेन आई एम टॉकिंग। मैं इमरान वहां थे, इमरान मसला ये है कि हमने कब मना किया? हमने तो उनको यही कहा था कि आप मेहरबानी करके तशरीफ लाएं और आके पार्लियामेंट में बात करें। सारी उसने ऑपोजिशन ने वॉकआउट इसलिए किया। पूछना चाहता हूं कि वो आ गए प्राइम मिनिस्टर, मेरा ख्याल है बात आप मुझे मुकम्मल करने दें। वेयर वाज खान? मेरा ख्याल है खान हो या ना हो, ये तो कोई बात आप खान क्या, हमारे सारे पार्लियामेंट के लोग, आप मेरा ख्याल है आपको मौका मिलेगा, मैं आपको टाइम दूंगा, आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखें, जब सवाल तो उठाया जा सकते हैं ना भाई, सवाल करने से कोई फॉर हेवन से कि आप मुझे वो बुरा मना रही है ना। नहीं, मैं बुरा मुझे मानना चाहिए, मैं तो कभी किसी बिल्कुल ठीक है, आप अपनी बारे में राइट जी। एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो आए पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने बात की, उन्होंने एक दफा नहीं 2 दफा कौम से खिताब किया और उन्होंने ये कहा कि मैं ये सारा एविडेंस जो है लेके आऊंगा पार्लियामेंट। हमने तो कहा कि आप करिए पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन अगर एक चीज डिले हो जाए, और ख्वाजा आसिफ साहब की वो आपको स्टेटमेंट नहीं बोलना चाहिए हुई ना कि पार्लियामेंट अकाउंटेबल नहीं कर सकी वजीर आज़म। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि जी रहने दो, ठहर जाओ, सारा काम ठंडा हो जाएगा ना। इंपीचमेंट प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, देखें जी, आपके पास नंबर्स पूरे होते तो इंपीच हो गए थे ना प्राइम मिनिस्टर साहब। मकसद ये था कि अगर आपका नंबर ज्यादा है तो इसका ये मतलब है कि यू कैन गो गेट अवे विद एवरीथिंग। यानी आपका मतलब है आप व्हाइट कॉलर क्राइम के साथ भी है वो कर लेंगे, पैसे खुद। दूसरी बात इंपॉर्टेंट कि नैब का जहां तक ताल्लुक था और जहां तक एफपीआर का ताल्लुक था, पब्लिक अकाउंट कमेटी में जिसका खुर्शीद शाह वाज द हेड, उनको बुलाया गया। पहली दफे वो हाजिर नहीं हुए, दूसरी मर्तबा जब वो आए तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास तो कोई तरीका ही नहीं है ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। ये मैं बात नहीं कर रही, दिस इज ऑन। अगर एफबीआर और ये सारे कह रहे हैं हमसे तो कुछ किया नहीं जाता, फिर कहां जाए? मतलब नहीं जाए, कहीं भी ना जाए। ठीक है, मैं जाफर साहब आप सवाल रेज कर रहे हैं। मैं सवाल ये कर रहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब वहां तशरीफ लाए तो किसने कहा था बाइकाट करके बाहर जाएं? मसला इनका ये है कि ये कोई काम करने का सलीका नहीं, नंबर हमारे पास पूरा नहीं था, नहीं जस्ट अ मिनट मैडम, जस्ट अ मिनट। बात ये नहीं है, बात ये है कि जब भी कोई इस मुल्क का अहम इशू आया है, ये तनख्वाह असेंबली से सारे मेंबरान लेते हैं बाइकाट करने के लिए। बाइकाट सुन ले मुझे, सब लेते हैं तो सारे बैठे होते हैं, सारे बैठे होते हैं, बाइकआउट प्रैक्टिस है। तो फिर इससे ये सारी कौम का आप क्यों ये खमाजा भुगता रहे हैं? रोज वहां घंटा घंटा तकरीर करते हैं कैमरों के सामने खड़े होके, बारी बारी एक आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, वो पूरा ट्रेलर चल रहा होता है। तो वहां फ्लोर ऑफ द हाउस बात करते, किसी ने रोका था? वही फोरम है जो एक एक वहां टफ टाइम देते हैं हुकूमत को, वजीर आजम के ऊपर सवालात उठाते, उठे बोरी बिस्तरा लिया और बाहर चले गए, और बाहर जाके फिर वहां खिताब शुरू कर दिया।
تو بھئی آپ اس ایوان کا حصہ ہیں, اور لگو پیپلز پارٹی دے مگر کم ٹو دیٹ فورم, اور وہیں پہ آ کے بات کریں, وہیں پہ آ کے بات کریں. جی پلیز احمد صاحب. آفتاب گل صاحب نے کی, جعفر صاحب کہہ رہے ہیں لیٹس سی دا گراؤنڈ ریئلٹیز. انہوں نے بھی فوکس کیا پارلیمنٹ میں, کہتے ہیں انہوں نے بھی کہا جی پارلیمنٹ از دا رائٹ فورم. ایک چیز بڑی سامنے آ چکی ہے اس وقت تک کہ پارلیمنٹ میں جو ایکسپلینیشنز آئیں, لیٹس فارگیٹ اباؤٹ, آئی ایم ناٹ اینی پولیٹیشین کہ میں کوئی بات کروں, ان کو دیکھ لیں. سپریم کورٹ میں جو آ گئی, اب یہ ساری باتیں کہ ہم پارلیمنٹ میں جا کے کرتے کیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی وہ سیاسی تقریر اور ہے, سپریم کورٹ میں آ کے ہم کہتے ہیں جی ہماری اسٹیٹمنٹ از ڈفرنٹ اسٹیٹمنٹ. تو جب ایسی سچویشن اکر ہو جاتی ہے, جب ایسی سچویشن آ جاتی ہے, تو آئی ایم ناٹ دا ون ہو سیئنگ کہ جی سپریم کورٹ کسی کو گھر بھیج سکتی ہے. سپریم کورٹ شاید وہ فورم نہیں ہے جو کسی کو گھر بھیجے وزیر اعظم کو. سپریم کورٹ اس ساری سچویشن میں جب کمٹ کر چکی ہے تو وہ ایک راستہ ضرور نکالے گی اپنی وزڈم سے کہ جی کون سا ادارہ ہے, کہاں سے انویسٹیگیشن کرانی ہے, اور اس کو الٹیمیٹلی ہم نے کہاں لے کے جانا ہے. آپ خالی پارلیمنٹ میں آپ کے سامنے ہوا, انہوں نے کہا نا جی وہ سیاسی تقریر تھی, تو آپ نے وہ پھر وہ گل صاحب والی بات آ گئی نا, پھینک دیا نا پھر سپریم کورٹ میں آپ لوگوں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, ڈیٹیل میں نہیں جاتا. وہ خالی اماؤنٹس اور وہ فگرز ہی دیکھ لیں, اور جو سپریم کورٹ میں آگے فگرز وہ دیکھ لیں. اب کیا چیز, یہ کیا ہے, واٹ از دس اماؤنٹس اور فگرز, کون سی والی اماؤنٹس اور فگرز آپ دیکھیں گے جی. وہاں تو بات ہو رہی تھی بیچ کے ہمارے کوئی 36 ملین تھے, کتنے تھے, ادھر آ کے کہہ دیا جی وہ 12 ملین تھے. یہی ہوا نا, دبئی والے پیسے تھے, دبئی والی 12 ملین درہم تھے جی, جو چلے گئے قطر چلے گئے, اور قطر سے وہ بڑا عرصہ گزر گیا, 20 سال کے بعد وہ پتہ نہیں گرو کر گئے. دس از اٹ. اور وہاں کہا کہ جی 36 ملین تھے. پھر ابھی جو ڈاکیومنٹس آ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو بی سی سی آئی کی, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا عامر صاحب کہ اگر خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے اوپر اگر رپورٹ شائع ہو گئی کہ یہ پی ٹی آئی نے یہ نہیں ان کو قانون بدل دیا, وہ نہیں ان کو اکاؤنٹیبلٹی کرنے دی, تو پھر ان کو بھی اڑا دیں وہاں پہ بیٹھ کے ہم سارے کورٹ کے اندر چلے جائیں, سارا کچھ کورٹ میں لے جائیں. بات سسٹم کی ہے, کورٹ آپ اس میں ڈیسیژن دے, جب کمٹ کر چکی ہے تو ڈیسیژن چند دن پہلے عدالت عالیہ میں کہا گیا کہ وزیر اعظم کو طلب کیا جائے. وزیر اعظم واز ان دا پارلیمنٹ, واز ان دا نیشنل اسمبلی. یہ اگر سیاست کرنا جانتے یا اس کیس کو آگے لے کے جانا چاہتے, یہ وہاں 2 دن اجلاس کو چلاتے, ایک ایک فرد اٹھتا, ایک ایک سوال کرتا, اور وزیر اعظم کو ایک ایک سوال کا جواب دینا پڑتا. وہاں پہ وہ حاضر تھے, کوئی جج پاس نہیں تھا, کسی سے ٹائم نہیں لینا تھا, کوئی وکیل نئی بخاری نہیں لے کے آنا تھا, کسی کو بدلنا نہیں تھا, نہ ان کے پاس سوال تھے, نہ ان کی تیاری تھی, نہ کوئی حاضر تھا. وزیر اعظم واز دیئر, اور یہ آرام سے بڑے مزے سے باہر نکل گئے, اور اب جو ہے وہ ساری قوم کو اس میں الجھایا ہوا ہے. جہاں کام کرنے کا موقع ہے, جہاں کرنا چاہیے, وہاں یہ غیر حاضر ہوتے ہیں, اور جہاں کوئی فائدہ نہیں وہاں پریس کانفرنس کی خاطر حاضر ہوتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں جی, لڑتے رہو تسی سپریم کورٹ سے. میں تو صرف یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں, آپ کو پتہ ہے ہم تو ابھی پچھلے دنوں بھی پارلیمنٹ میں جا کے, اور اگر آپ کو یاد ہو تو اپنا اسپیکر ڈڈ ناٹ پرمٹ, ہمارے بندے کو بولنے نہیں دیا, اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے پروٹیسٹ ہوئی باقاعدہ پارلیمنٹ. شاہ محمود قریشی صاحب بولتے رہے, وہ پہلے تو نہیں بولنے دیا, تو پہلے اس کے بعد یہی پروٹیسٹ ہوئی, اور سب نے اس پروٹیسٹ کے اندر ہماری حامی بھری کہ بھائی آپ نے جو اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر سٹیٹمنٹ دی ہے, کیا وہ سیاسی سٹیٹمنٹ تھی یا وہ سٹیٹمنٹ جو ہے جو آپ نے کورٹ کے اندر دی ہے وہ صحیح ہے, کیونکہ دونوں کے درمیان اتضاد تھا. اور یہ بات وہاں کے سپریم کورٹ کے جج نے کہی, یہ ہم نے نہیں کہی. یہ پیپلز پارٹی والوں سے آپ بار بار اس کے ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ نہیں ملتے تھے, امپیچمنٹ کی بات کرتے, جماعت جے یو آئی ایف نہیں آپ کے ساتھ ملتی, جماعت اسلامی آپ کے ساتھ نہیں ملتی. مقصد یہ ہے کہ ہمارا کام ہے نشاندہی کرے ان ہر چیز کی جو غلط ہو رہی ہیں. وی آر دی اپوزیشن, اور ہمارا نشاندہی کرنے کے بعد جواب دینا حکومت نے, ہم نے نہیں دینا جواب حکومت نے دینا ہے. اور اگر جو جواب دیا ہے پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر صاحب, اور اگر آپ کا کاغذ جو ہے ویریفائبل نہیں ہے, اور اگر وہ میچ نہیں کر رہا, اگر وہ میچ نہیں کر رہا with the statement which has been given, جو سپریم کورٹ میں سٹیٹمنٹ گئی ہے, تو میں تو بڑی پریشان ہوں. اس وجہ سے پریشان ہوں کہ آپ پرائم منسٹر ہو کے پاکستان کے, یا تو آپ نے آ کے اس میں پارلیمنٹ میں جھوٹ بول دیا, یا آ کے آپ نے سپریم کورٹ میں جھوٹ بول دیا, کیونکہ ایک سٹیٹمنٹ ہی ہم ایکسپٹ کر سکتے ہیں ایک بندے کی. آفتاب گل صاحب کافی دیر سے بیٹھے ہوئے, ہم سب نے تنقید کر لی ان کی بات کے اوپر. آفتاب صاحب آپ نے تنقید سن لی ساری جو ہر طرف سے آئی, کوئی ادارہ جو ہے اس کام کا نہیں ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کر سکے, ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا, انہوں نے کہا پروٹیسٹ بھی کیا, پارلیمنٹ کے اندر بھی کیا, تو پھر کہاں جائیں, اب سمندر کی طرف نکل جائیں وہ کہہ رہے ہیں. اب میری بات ذرا سن لیجیے جی پلیز. دیکھیں جی, یو کانٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو, ایسے نہیں ہو سکتا.
آپ پارلیمنٹ میں اگر چلے گئے ہیں تو آپ پارلیمنٹ میں یہ سارا کاروبار اٹھائیں گے. میں کو پارلیمنٹ کے حق میں نہیں ہوں. اف یو آسک می, میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارا سسٹم ہی کرپٹ ہے. یہ صرف امیر عمرا کے لیے ہے. کون الیکشن لڑ سکتا ہے 20 کروڑ روپے پہلے خرچ کے؟ یہ چھوڑیں, یہ مجھے ہمیں نہ سنائیں یہ بارے باتیں. یہ میں نے یہ ملک دیکھا ہے. یہ اب یہ نئے لوگ آ گئے ہیں, یہ جو سپرنگ وہاں پہ جو پراگ کی سپرنگ ہوگی یا ادھر ہو گیا, یہ سمجھتے ہیں جمہوریت میں سارے معاملات ہیں. اور جمہوریت کا ان کا خیال ہے مطلب ہے کہ جو اپر مڈل کلاس ہے نا, اس کے لوگ آ کے الیکشن جیت جائے جس کے پاس پیسے ہیں. اب آپ مہربانی فرما کے کہ کل لسٹ منگوائیے ممبرز جو نیشنل اسمبلی کے ہیں, ان کے دیکھیں ان کی دولت کتنی. عام آدمی وہاں جا سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا. میں یہ کہہ رہا ہوں جب آپ چلے گئے ہیں, اب آپ چلے گئے ہیں تو وہی آپ کے پاس, یو کانٹ ہیو یور کیس. نہیں, یہ ایچ وے بیٹ نہیں ہو سکتی کہ جب ہمارا دل کرے گا ہم سڑک پہ آ جائیں گے, جب ہمارا دل کرے گا وہاں چلے جائیں گے. بھائی میں تو اس نظام کے خلاف ہوں. بالکل کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. میں اس نظام میں, یہ کرپٹ سسٹم ہے, یہ بالکل غلط ہے, لیکن یہ طریقہ نہیں ہے اس کو لڑنے کا. یہ یاد رکھیے, یہ اگر یہ باہر آ جائیں اور یہ جلسے کریں, اور یہ کیا خیال ہے ان کا خیال ہے سویرے جلسہ کریں گے شام کو ہو جائے گا. طریقہ کا میکنزم کیا ہے؟ گل صاحب, یاسمین راشد صاحبہ کہہ رہی کیا میکنزم ہے پھر؟ میں میکنزم کی بات, اسمبلی میں چلے جائیں اگر آپ وہاں ممبر ہیں, نہیں ہے تو آپ باہر آ جائیں اور باہر آ کے جلسے جلوس کریں, لوگوں کو موبلائز کریں. آپ کہتے ہیں نہیں ہمارے ساتھ لوگ ویسے ہی رل جائیں. بھائی لوگ کے ساتھ رل جائیں. اف یو ول اپیل ٹو دی پیپل, پیپل ول جوائن یو. اس ملک میں آگے ہو چکا ہے, لوگوں نے جوائن کیا ہے. ایسے نہیں ہے آپ کہتے ہیں جی فٹافٹ ہی پلیٹ میں ڈال کے لا کے دے دیا جائے, ہم اسمبلی میں بھی کریں گے ہم باہر بھی کریں گے. ایسے نہیں ہے, کوئی میکنزم نہیں ہے. یہ کرپٹ سسٹم ہے, اس میں میں مانتا ہوں آپ کو, لیکن آپ خود اس کا حصہ بنے ہیں. یو ہیو ایکویسڈ ان اٹ. آپ نے ایکویس کیا اس کے اندر, آپ اسمبلی کے اندر گئے ہیں. آپ بوائیکاٹ کرتے نا, میں ہمت دیکھتا کس کی ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں اسمبلی کا ممبر بھی بن جاؤں, میں وہاں پہ جا کے ایم این اے بھی لگوں, وہاں جھنڈا بھی لگے, باہر آ کر میری گاڑی بھی کھڑی ہو, میں وہ ویزے بھی لوگوں کے لگواؤں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ایڈوانٹیج سارے لینے ہیں, لیکن اگر دوسری بات ہوگی تو ہم باہر چلے جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا. گل صاحب, کوئی نظام بنانا آپ کا ٹوٹل آرگومنٹ ہمارے پاس آ گیا. اب میری ایک پریکٹیکل ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر اب کیس لگ گیا ہوا ہے. میں اب آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جس قسم کے کاغذات پیش کیے جا رہے ہیں, عامر راجہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ میٹیریل ہے, ایویڈنس نہیں ہے, تو کورٹ اس کی بنیاد پہ فیصلہ دے دے گی. دیکھیں جی, عامر راجہ صاحب جو فرما رہے ہیں, میں نے کہا نا آپ سے کہ نان سٹارٹر ہے میری اور ان کی بحث, جی ہو نہیں سکتی. دیکھیے میں ڈیفیکلٹی آپ کو بتا دی ہے. ہمارا کامن گراؤنڈ کوئی نہیں ہے. عامر راجہ صاحب ایک اور دنیا کے آدمی ہے, میں ایک اور دنیا کا آدمی. میں ان کے ساتھ کوئی بحث میں نہیں الجھ سکتا. نہیں, یہ میرا سوال تھا, جو کاغذات رکھے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ رکھے جا رہے ہوں گے جی. دیکھیں اب آپ مجھ سے کیوں کلوانا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کا فیصلہ نہیں کرے گی, نہ ہی وہ کرنی سکتی ہے اور نہ ہی انہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ سیاسی لوگ دیکھیں نا, ہم نے کہا کہ ایک سسٹم ہے, ہم جمہوریت کے ذریعے الیکشن کر کے آئے. یہ لوگ الیکشن میں ووٹ نہیں ہے, دھاندلی کیا جو مرضی کیا ہو. آپ نے